लूका की इंजील उसका 22वां बाब वर्स 39 से मैं पढ़ूंगा। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुवाफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे बामुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टिप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोच से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोता पाया। उसने उनसे कहा, तुम क्यों सोते हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन। सब लोग कहें आमीन। आमीन। ये जो सिचुएशन है जहां पर खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इतनी अहम बात है कि इस दुख में खुदावंद ने और कोई मैसेज नहीं दिया। जब उसके बदन से खून निकल रहा है, उसके मसामों में से, उसने कहा जागो और दुआ करो। ठीक है, एक यशवा पहला बाब की 8वां आयत भी पढ़ दीजिए आप। खुदावंद के कलाम में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। आमीन। शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, ये सबको समझ में आ रही ना बात? ये जो किताब है इसको मुंह से नहीं हटना चाहिए, है, ताकि जो कुछ में लिखा है हम एहतियात से उस पर अमल करें, क्योंकि तभी तुझे लिखा है इकबालमंदी की राह से तो खूब कामयाब होगा। अभी हमने एक हवाला पढ़ा जहाँ यीशु मसीह ने कहा दुआ करो, और ये जो है ये मरकस में भी खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मरकस के इंजील का अगर हम देखें 14वां बाब तो इसकी 38वां आयत में लिखा है, ऐ शमाउन, क्या तू सोता है? तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। यीशु मसीह ने ये मैसेज दिया दुख में, और यशवा की किताब का हमने देखा कि वहां पर लिखा है कि कामयाबी का जो तरीका है, फिर से पढ़े जरा आहिस्ता आहिस्ता, सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए जी। यशवा पहले बाप की 8वां आयत, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। कैसे कामयाब होगा? जब इस किताब पर ध्यान करेगा। कुछ लोग इसको पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ सकते। जो नहीं पढ़ सकते वो दूसरों से सुन सकते हैं। आज जो लोग पढ़े हुए नहीं हैं वो भी बाइबल सुन सकते हैं, आपको पता है ना। इंटरनेट पे जाएं, सारी दुनिया की जुबानों में आपको बटन दबाना सिर्फ, और बाइबल चल पड़ेगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइलों में, आप डाउनलोड करें और आप उसको, सब लोग उसको डाउनलोड। लेकिन आजकल मोबाइल में बाइबल की वो जगह वो कहते हैं स्पेस भर जाएगी, छोड़ो परे हैं, उसमें कहते हैं कुछ स्टेज ड्रामे भर लें, कुछ और भर लें, गाने भर लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनको निकालो और इस खुदा के कलाम को इसमें भरो। जो पढ़ नहीं सकते वो सुन सकते हैं। क्या ख्याल है? वो जो सुन सुन के सीख जाएंगे। मेरी एक आंटी हैं, मेरे दोस्त हैं, बचपन के पहली क्लास से लेकर 10वीं तक हम इकट्ठे पढ़े, तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती। तो वो अपने हस्बैंड को रोज कहती थी, अच्छा जी आज आप मुझे ना किस्सा सुनाओ जहाँ पर दानियल को शेरों के गार में फेंका गया। वो बताता था दानियल की किताब, उसका फलाना बाप, अच्छा जी ये अच्छा जी। एक दिन सुनती थी, फिर अगले दिन कहती मुझे आज फिर वही सुनाओ। 2 दिन सुनती थी, फिर वो तकरीबन हफ्ता एक वो पूरी स्टोरी सुनती थी। फिर उसको याद हो जाती थी कि कौन से हवाले से, हालांकि बाइबल नहीं पढ़ी उसने, लेकिन उसको याद होती थी कि दानियल की किताब का फलाना बाप है, वहाँ पर किस्सा। अच्छा, फिर कहती थी जी मुझे वो बताओ जहाँ पर यीशु ने 5 रोटियों को ब्लेस किया। वो बताता था पढ़ के, अंकल हमारे बताते थे उनको। अच्छा जी, फिर वो से, और वो करते करते वो औरत की लगन और मोहब्बत, वो हमसे ज़्यादा बाइबल उसको आती है। आप समझ गए? क्योंकि वो पढ़ नहीं सकती, इसलिए वो इतने ध्यान से सुनती है कि उसको याद हो जाता है। आज और तीसरा हवाला मैं आपके सामने पढ़ूंगा मुकाशफा की किताब में से, उसके 3 बाब में क्या लिखा है। लिखा है पहली आयत से, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तो जिंदा कहलाता है और मुर्दा है। जागता रहे और इन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने नजदीक, अपने खुदा के नजदीक पूरा ना पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा
اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا. آمین. اب اس میں سے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو کہلاتا زندہ ہے اور تو ہے مردہ. کون لوگ مردہ ہیں؟ آج ہم اس پہ ذرا غور کریں گے، کہیں ہم مردہ تو نہیں، ہم تو زندہ ہیں. اس نے کہا تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں زندہ ہوں، تو کہ سردیسی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ دے، ان کو بتا دے کہ تو کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں. میں بھی کہتا ہوں میں زندہ ہوں، ہم سب کہتے ہیں زندہ ہے. لیکن خدا کلام میں لکھا ہے تو مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. اس شخص نے کہا استاد میں ذرا اپنے باپ کے دفن کر رہا ہوں. تو اس نے کہا تو میرے پیچھے چل، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. اب آپ نے دیکھا مرا تو باپ ہے، ایک مثال، ابھی باپ مرا نہیں، ویسے وہ تو فیوچر کی پلاننگ بتا رہا ہے کہ جب مرنے کے دن قریب ہیں، جب وہ مر جائے گا تو پھر میں تیرے پیچھے آ جاؤں گا. لیکن اس نے کہا مردوں کو مردے دفن کرنے دے. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دفن کرنے دے مردوں کو. وہ تو زندہ ہیں، وہ تو دفنانے جائیں گے اٹھا کے، لیکن اصل میں خدا کہہ رہے ہیں وہ مردہ ہے، کیونکہ جو گناہ میں وہ مردہ ہے. کیونکہ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا، تو کہلاتا زندہ ہے اور تو ہے مردہ. کیونکہ بس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا. ہمیں دیکھنا کہ ہم نے کیا تعلیم پائی تھی. مردہ لوگوں کی پہلی نشانی کہ وہ بائبل نہیں پڑھتے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پڑھ نہیں سکتے، جو پڑھ سکتے اور نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی مردوں کی لسٹ میں آتے ہیں. کیونکہ کلام زندگی بخشتا ہے نا جی، خدا کا کلام زندگی دیتا ہے جی. تو جو کلام پڑھتا ہے اس کے اندر زندگی نہیں ہے. دوسری بات، خدا کا کلام کی تابع داری زندگی بخشتی ہے. تابع داری کہاں سے آئے گی جب پتہ ہی نہیں ہوگا کرنا کیا ہے. جب کسی کمپنی میں آپ نوکری کرتے ہیں وہ ایک قانون کی آپ کو بک دیتے ہیں. میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں انہوں نے ہمیں ایک ہینڈ بک دی ہے، اور جب بھی کوئی اس کے خلاف جاتا ہے، جب وہ اس کو کچھ کہتے ہیں، اس کے خلاف ایلیگیشن لگاتے ہیں، تو وہ حوالہ نکالتے ہیں، پیج نکالتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں 7 پیج پر فلانی بات لکھی ہے اور جس کے مطابق تم نے یہ غلط کیا ہے اس لیے ہم آپ کو نکالتے ہیں، یا جو بھی ہے. اب ہم نے تو پڑھی نہیں، یہ ہینڈ بک تو ہمارے پاس ہے، ہم نے پڑھی نہیں. اب مجھے نوجوان کہتے ہیں بھائی جان دعا کر دو پکی نوکری مل جائے. میں کہتا ہوں بائبل پڑھتا ہے؟ کہتے نہیں. میں کہا پھر کیسے ملے گی؟ دعا کرتا ہے؟ کہتے نہیں. میں کہتا ہوں پھر کیسے ملے گا؟ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، مانگتے ہی نہیں. ہاں جی، ڈھونڈو تو پاؤ گے، ڈھونڈتے ہی نہیں. کھٹکھٹاؤ تو کھول جائے گا، کھٹکھٹاتے ہی نہیں. نہ خدا کا دروازہ کھٹکھٹایا، نہ خدا سے مانگا، نہ خدا سے دعا کی. مردہ شخص جو ہے وہ کلام نہیں پڑھتا، جو پڑھنا نہیں جانتا. پھر میں بعد میں لوگوں میں کہتے ہیں کہ لو جی ہم تو پڑھنے جانتے ہیں. نہیں، لیکن کم از کم جو پڑھنا جانتا اس کی بات ہو رہی ہے. جو نیکی کرنا جانتا اور نہیں کرتا یہ بھی اس کے لیے گناہ ہی ہے نا. جس کو پتا ہے کہ سچ بولنا نیکی ہے، تابعداری ہے خدا کی، سچائی، لیکن ہم سچ نہیں بولتے، اس کا مطلب گناہ. ہمیں کوئی کام پتا ہے کہ غریب کی مدد کرنا اچھی بات ہے لیکن ہم نہیں کرتے. ہمارے گھر میں روٹی ہے پر غریب کو نہیں دیتے، اس کا مطلب ہم گناہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ سمجھنے کا، جاگو اور دعا کرو. جو مردہ شخص وہ دعا نہیں کرتا. اس نے کہا دیکھا ہم کہ وہ کیونکہ جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو ہمارا جسم اسٹرانگ ہوتا ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری روح اسٹرانگ ہوتی ہے. پچھلے دنوں میں نے سوچا یار میں وزن کم کر لوں، تو میں نے بہت کم روٹی کھانا شروع کر دی. تو ایک دن اٹھا مجھے چکر، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، پھر چکر آئے مجھے. میں نے کہا چکر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا جسم کمزور ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ جاگو اور دعا کرو. میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو سنیں، یہ کلام زندگی بخشتا ہے. کیا ہوا تھا کہ میرا جسم کمزور ہو گیا تھا، پھر میں نے روٹی کھانا شروع، پھر میں نے وٹامن بھی لینا شروع کری. وٹامن سے میری اسٹرینتھ بڑھ گئی اور میں پھر سیٹ ہو گیا. اب ہوا کیا ہے، جسم تمہارے مستلق ہے، جسم تو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. روح مستعد ہوتی ہے دعا کرنے سے، مسیح کی رفاقت سے. اور خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہماری روح بھی مضبوط ہو، ہمارا باڈی بھی مضبوط ہو. خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا جسم جو ہے بالکل ڈھیلا ہو جائے اور ہم رہ جائیں. ہماری روحیں آج اتنی ڈیڈ ہو چکی ہیں کیونکہ ہم نے اس کو روح کی غذا کہتے ہیں. جی موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بائبل ایسا نہیں کہتی. روح کی غذا جو ہے وہ خدا کا کلام ہے. ہاں جی، خدا کا کلام جو پڑھتا ہے، اس کے اندر دعا کرتا ہے، جو خدا سے، اس کی روح مضبوط ہو جاتی ہے. جس کی روح مضبوط ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خدا سے میسیج لیتا ہے، خدا بات کرتا ہے، اس کو آواز آتی ہے، خدا کے فرشتے اس سے اس کو ملنے آتے ہیں، اس کو نظر آتے ہیں، خدا کو کچھ کہتا ہے، خدا اس کو کچھ کہتا ہے، اس سے کمیونیکیشن چلتی ہے کیونکہ اس کی روح اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن جو 6 مہینے سالوں سال دعا نہیں کرتا، آپ ذرا سوچیں 6 مہینے روٹی نہ کھائیں تو کیا ہو. 6 مہینے تک تو جائیں گے نہیں، 40 دن، میرے خیال 40 دن سے بھی کم میں ہم 4-5 دن میں مرنے کے قریب آ جائیں گے. 4-5 دن روٹی نہ کھائیں تو ہماری روحوں کا کیا حال ہے. ہماری روحوں کو آج ہماری روحیں کمزور ہیں کیونکہ ہم نے مسیح یسوع کے وہ والے میسج پہ غور نہیں کرا، دعا والے پہ. دعا کیا کرتی ہے؟ دعا کے وسیلے سے آپ کو ایک بات بتاؤں، دعا ہی وہ مقام ہے جہاں پہ خداوند سے آپ بات کر سکتے ہیں. اور کہیں بھی کوئی سوچتا نا کہ وہاں پہ خدا، وہاں پہ خدا، سب طرف ہی خدا ہو تو
وہ تو سب طرف ہی خدا ہے, چاہے آپ کہیں بھی چل جائیں. ہی از اومنی پوٹینٹ, اومنی پریزنٹ. اومنی پریزنٹ کا مطلب ہر جگہ موجود ہے وہ. لیکن آپ کو خدا کے ساتھ بات کرنے کے لیے جگہ جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنا ہے. اپنی کوٹری میں جا. کہاں جانا ہے جی؟ کوٹری میں, اور پوشیدگی میں باپ سے دعا کر. اور تیرا باپ جب سنے گا. آج بہت سے لوگوں کے گھروں میں ناکامیاں چل رہی ہیں, آج بہت سے لوگوں کے گھروں میں پرابلمز ہیں. نہ وہ کلام پڑھتے ہیں جو کامیابی دیتا ہے. کلام سے بھی شفا ملتی ہے. کلام پڑھنے والوں, میرے چاچا سیمول صاحب, ان کو دل کی بیماری ہو گئی تھی, تو ان کو وہ دعا وغیرہ نہیں کرتے تھے. ہمارا تو بڑا باوج داد کچھ اور تھے. تو ہمارے ایک انکل ہے, انہوں نے کہا بھائی اب کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بس یہ بیماری ہو گئی, بڑا پرابلم. اچھا, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں تمہیں ایک دوائی بتاتا ہوں. بتاؤ. انہوں نے سوچا کوئی دوائی بتائے گا. انہوں نے اسی کے گھر سے بائبل اٹھا کے اس کو دے دی. اس نے کہا بھیا یہ گھر میں تم بیٹھے ویسے جو ویلے جھک مارتے رہتے ہو, کچھ پڑھ لو, کلام پڑھ لیا کرو. لو جی, چاچا نے پڑھنا شروع کی. وہ ایک ہفتے کے بعد ٹیسٹ کرا کے آیا تو دل ٹھیک تھا. آج تک دل کی بیماری کی جڑ سے غائب ہوگی. اور اس زمانے میں دل کی بیماری کبھی کبھی سننے کو ملتی تھی. اور اب چاچا کو 2-3 گھنٹے وہ دعا نہ بائبل نہ پڑھ لے, اس کو چین نہیں پڑتا. اتنا وہ پکا ہو گیا, اس کو پتہ لگ گیا کہ اس میں فائدہ ہے. اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اس کلام سے. جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائشوں سے بچو گے. آج آزمائشوں میں پڑے ہوئے, اور آزمائش اگر آئے گی بھی تو دعا کو شخص اس سے بچ جائے گا. جو غیر دعا گو ہوگا وہ مر جائے گا, اس میں گر جائے گا. میرے ایک دفعہ باس نے مجھے کہا تھا, اس نے کہا اوپر جاؤ اور میرے ڈراز میں سے نا مجھے کچھ پین لا کے دو, اور وہ ہائی لائٹر لا کے دو, اور کوئی گیم کھیلتے تھے اس کی کاپیاں تھیں وہ لے کر. میں کہا اچھا. میں نے جیسے اس کو جا کر ڈراز کھولا, وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا. کلب کی سیل تھی. میں نے اس کو بند کر نیچے والا کھولا تو ڈالروں سے بھرا تھا. اس سے نیچے کھولا تو اسٹیشنری کا سامان تھا جو وہ کہہ رہی تھی. میں نے کہا یار دور. اس وقت میری وائف ہاسپٹل میں تھی, اور میری وائف کا بل بھی تقریباً 13-14 ہزار روپئے تھا, رشیدہ ہاسپٹل دھرمپورے میں. اور میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا, اور میرے بھائی نے پیسہ لگایا. اور میں کلب سے بھی ایڈوانس نہیں لے سکتا تھا کیونکہ کلب 5,000 دیتا تھا, اس سے بھی میرا کام نہیں ہونا تھا. میرے دل میں ایک دم شیطان نے بات ڈالی کہ بیٹا اٹھا لیں کھلے, اور وہ بکھرے پڑے تھے. شیطان نے کہا کہ تو 5-5 ہزار کے 2 اٹھا, اور 1,000 کے 3-4 اٹھا لے, یا 5-5 ہزار کے 3 اٹھا لے, چھوٹے سے کر کے جیب میں ڈال, موزے کے اندر ڈال, اور نکل جا. اوپرلی منزل پہ کون دیکھ رہا تھا مجھے؟ لیکن خدا دیکھ رہا تھا. اور یقین کریں سردیوں میں وہ آزمائش میرے پہ اتنی ہیوی ہو گئی, میں بالکل ایک دفعہ ایگری ہو گیا. لیکن میں دعا کرتا تھا, گھنٹوں گھنٹے دعا کرتا. یہ جھوٹ نہیں ہے, خدا کے جلال کے کام. میں یہ بتا رہا ہوں, جو دعا کرتا وہ بچ جاتا, دعا نہیں جو کرتا وہ آزمائش میں جائیے. اس میں جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. جو دعا نہیں کرتا وہ پڑے گا بھی اور گر جائے گا اس میں. اور میرے پسینے آنے لگے, اور میں نے سوچا کہ میں لے لوں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. میری بیوی ہاسپٹل میں ہے. اور پھر میرے اندر ایک آواز آئی, کیا تو میرا خادم ہو کے چوری کرے گا؟ میں کہا ہاں نہیں خدا, میں تو چوری نہیں کرنا چاہتا. میں نے وہ پیسے واپس رکھے. میں نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے میری بیوی کے ساتھ, میرے ساتھ, لیکن چوری نہیں کرنی. میں نے خدا مہیا کرنے لگا. میں نے اس ڈراس کو بند کیا, وہ چیزیں نکالی ہوں پورے, اور میں پسینے پہنچ کے جناب نیچے آیا. اس نے کہا تیرے کیا بات ہے, یو آر سویٹنگ. میں کہا بیکاز آئی وینٹ اپ اسٹیئر ویری کوئک, سو کوئک. تو میں نے تیز گیا ہوں, تیز آیا. میں کہا اس نے کہہ رہی اچھا کوئی بات. اس نے پھر میرے کو رات کو 2 گھنٹے بعد پھر بلایا اسی ڈیسک پہ. اس نے کہا جسٹن کو بھیجو. میں اوپر گیا. اس نے کہا میں نے سنا تیری وائف بیمار ہے. میں نے کہا جی. اس میں سے ایسے کر کے نا 3,000 روپے نکالے. کہتی یہ تو میری طرف سے رکھ لے. میں نے کہا جی میں تو کبھی چیریٹی نہیں لیتا. اس نے کہا اٹس ناٹ چیریٹی, اٹس لو آف مائی ہارٹ. میں نے کہا اچھا جی تھینک یو. میں نے 3,000 رکھ لیے. 3,000 رکھ کے جب میں نیچے آیا تو میری ایک اور ڈچ لیڈی تھی جو فائننس کی مینیجر تھی. اس نے کہا کہ تو کیسے اس کو ہینڈل کرے گا؟ میں کہا جی کچھ ادھار وغیرہ لوں گا کلب سے. کہہ رہی ہو تو 5,000 دے گا تجھے. وہ خود فائننس کی تھی. اس نے 5,000 تو تجھے دیں گے نہیں. تو میں نے کہا جی مسئلہ. کہہ رہی کتنا بل ہے؟ میں کہا وہ 13,000 ہے. کہتی اچھا. تو میں نے کہا بھی 3,000 انہوں نے مجھے دے دیا ہے. کہتی اچھا انریفنڈیبل. میں نے کہا انریفنڈیبل. اچھا. کہتی گڈ. کہتی چل تو کلب کو چھوڑ. اس نے اپنا ہی بیگ کھول کر 10,000 میں نکال دیا اسی وقت. کہنے لگی تو 10 لے لے, اور 6 مہینے کے بعد تو نے 1,000 روپیہ کٹانا مجھے, کیونکہ تیرا ہاتھ بھی ٹھیک ہو جائے گا, تیرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور میں نے جب وہ 13, میں نے سوچا یار ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر میں چوری کر لیتا تو خدا کی قدرت کو میں کیسے دیکھتا. ہم کئی بار خدا کو موقع نہیں دیتے کام کرنے کا. اب وجہ کیا تھی؟ یہاں پہ لکھا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. دعا کی وجہ سے میرا خدا کے ساتھ ریلیشن تھا اور ہے. اسی ریلیشن کے خدا نے میرے اندر ڈالی بات کہ تو پیسے چوری کر, کیونکہ میں ایک ارادہ بنا چکا تھا کرنے کا. کئی بار شیطان ایسے مشورے دیتا ہے, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن بعد میں ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. شیطان جب سچ بھی بولے تو بھی جھوٹا ہے. ابلیس کے بارے میں کہتے ہیں سچ بھی بولے تو بھی جھوٹا ہے. اس لیے شیطان سے ڈو ناٹ کمپرومائز وتھ ڈیول. شیطان سے کوئی کمپرومائز نہ کریں. جاگو اور دعا کرو. دعا کرنی شروع کریں, بائبل پڑھنا شروع کریں,
ورنہ کیا ہے؟ استثنا 28 باب میں لکھا ہے, یہ دیکھیں استثنا کتاب کے 28ویں باب میں, آج ہم نے بہت سا نقصان اٹھایا ہے اس لیے کہ ہم دعا نہیں کرتے. یہ دیکھیں ہم استثنا 28واں باب کیا لکھا ہے یہاں پر, اگر تم خدا کے ساتھ چلیں, ہم دعا کریں, کلام پڑھیں, وفاداری سے چلیں, ہم مردوں والی زندگی نہ گزاریں. پولس رسول فرماتا ہے ایسے ہونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. جب تک مردوں میں پڑا جب تک نہیں چمکے گا. مردوں میں سے اٹھنا ہے. مردوں میں سے کیسے, کون اٹھائے گا مردوں میں سے؟ جو خود اٹھا وہی اٹھائے گا نا ہمارے کو. اس سے کہیں کہ میرے گناہ معاف کر. جو خود مردوں میں پڑا وہ تو نہیں اٹھا سکتا نا جی. جو مردوں میں سے اٹھ گیا وہی اٹھا سکتا ہے, کیونکہ وہ پلوٹھا ہے. کیا لکھا ہے, وہ جی اٹھنے میں پلوٹھا ٹھہرا. پہلا وہ یعنی کہ اس کے بعد اور بھی اٹھیں گے. اب وہ اٹھا اب سے ہم بھی اٹھیں گے. دوسروں کے پاس یہ امید نہیں ہے, یہ ہمارے پاس ہی ہے. جو لوگ خدا کے ساتھ چلیں گے ان کے لیے لکھا 28ویں باب کی 12 میں, خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ تیرے لیے کھول دے گا تاکہ تیرے ملک میں وقت پر میਂہ برسائے, اور وہ تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے برکت دے گا, اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر قرض لے گا نہیں. جو مردہ شخص ہے وہ قرض کے نیچے دبتا جاتا ہے, کیونکہ وہ لکھا ہے اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر بنائے گا, اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا, بڑھے گا, ترقی کرے گا, برکت پائے گا. دم نہیں بلکہ سر ہوگا. آج ہم اس ملک میں پتہ ہے نا دم بنے, وہ تو خدا کا پھر بھی شکر ہے کہ ہم رات کے پیروں میں دعا کرتے ہیں چھپ کے, تو خدا سن لیتا. جو کچھ حالات ہو رہے ہیں آپ کو نظر آ ہی رہا ہے خدا کس طرح سے سنبھال رہا ہے اپنے لوگوں کو. لیکن اگر لکھا ہے کہ تو ایسا کرے کہ تو میرے کاموں کو 15ویں آیت, لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے, تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی. شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا, کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا, تیرے بچے, تیری پیداوار, تیری بھیڑ بکریاں سب لعنتی ہوں گے. اور لکھا خداوند تیرے دشمنوں کے روبرو تجھے شکست دلائے گا اور تو ناکام ہی رہے گا. ناکامی ہے آج جو مردے ہیں. مردے کو کیا ہے, خدا زندوں کا خدا کہ مردوں کا خدا؟ تو پھر آپ سمجھ جائیں, تو کہلاتا زندہ اور ہے مردہ, تو جو مردہ اس کا وہ خدا ہی نہیں ہے, وہ تو زندوں کا خدا ہے. تو زندہ کون کرے گا؟ یسوع ہی کرے گا. جب زندہ ہو جائیں گے وہ ہمارا خدا ہوگا, ہم اس کے لوگ ہوں گے. آمین. آگے کیا لکھا ہے 27 خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں, بواسیر, کھجلی, خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تو اچھا بھی نہیں ہونے کا. خداوند تجھ کو جنون, نابینائی, دل کی گھبراہٹ میں مبتلا کرے گا جیسا اندھا اندھیرے میں ٹٹولتا. اگر استثنا 28 باب بعد میں پڑھ لیں آپ کو بلیسنگ اور کرس دونوں کو پتہ چل جائے گا. خدا کا کلام پڑھیں, کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ راہ کی روشنی ہے. جو نہیں پڑھتا وہ تو اندھیرے میں جا رہا ہے. تو اندھیرا کیا کرتا ہے, ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کے پاؤں میں, کانچ بھی لگ سکتی ہے, اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. کلام کی روشنی نہیں. اور یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو, جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا. کیونکہ ہم مردہ ہیں ہم اس لیے تاریکی میں ہیں, کیونکہ ہم تاریکی میں ہیں اس لیے ہم قرض کے نیچے ہیں, کیونکہ ہم قرض کے نیچے ہیں اس لیے ہم لعنت کے نیچے ہیں, کیونکہ ہم لعنت کے نیچے ہیں اس لیے دنیا بھر کی جتنی بھی مصیبتیں وہ ہمارے لیے ہیں. کئی بار ہم شکوہ کرتے ہیں نا, لیکن جب ہم یسوع مسیح کے خون کے پاس آتے ہیں, رومیو 8ویں باب میں پہلی آیت میں لکھا بس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں, لعنت ہٹ گئی, سزا ہٹ گئی. جب یہ ہٹ گئی تو لعنت ہٹی تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ کیا آئے گا؟ برکت آئے گی. جب لعنت ہٹے گی تو برکت آئے گی. جو برکت آئے گی, جو خدا برکت دیتا ہے اس کے ساتھ وہ دکھ نہیں ملاتا. لکھا اس میں پیسہ بھی ہے, یہ نہیں کہ خدا اور پیسہ بھی بلیسنگ میں ہے, لیکن صرف پیسہ ہی نہ مانگتے رہیں, پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کریں. شفا کو نہ مانگے شافی کو ڈھونڈیں, پیسے کو نہ مانگے پیسے دینے والے کو دیکھیں نا, ہاں اس کی بادشاہی, پھر ساری چیزیں مل جائیں گی. کلام میں لکھا تو کہلاتا زندہ ہے تو ہے مردہ. تو زندہ لوگوں کی کیا نشانیاں ہیں؟ زندہ شخص جو ہے, اعمال 2 باب میں جب پطرس نے واز کیا 3,500 لوگ میں بپتسمہ پایا تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ گناہ میں تھے, وہ موت کے مردہ تھے, وہ توبہ کر کے زندہ ہو گئے. اب زندہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو جی اعمال 2 باب, جنہوں نے بپتسمہ پایا وہ کیا کر رہے تھے؟ رسولوں کے اعمال 2 باب 41ویں آیت, پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا, اور اسی روز 3,000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. 3,000 جی. اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے. زندہ شخص پہلا کام یہ کرے گا, وہ بائبل کی تعلیم کے لیے وہ بھوکا پیاسا ہو جائے گا کہ میں کلام سیکھوں. یار ہم ہر کام سیکھتے ہیں, کمپیوٹر کورس سیکھتے ہیں, باجا طبلہ سیکھتے ہیں, اس نے سیکھا خدا کی پرستش کے لیے سیکھا, سائنس ٹیکنالوجی سیکھتے ہیں, کلام نہیں سیکھا کبھی. کلام کے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کئی بار ٹائم نہیں نکلتا. ہم کہتے ہیں
نہیں ویسے نا میں تھوڑا سا بس ابھی میرا کام یہ تھوڑا سا رہ گیا. ایک میں کئی لوگوں کو ایسے جانتا ہوں, کچھ بہنیں ہیں کچھ بھائی ہیں بیچ میں, 15-20 سال سے مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ بس ہم نے خدمت شروع کرنی ہے, تھوڑے سے کام رہ گئے ہیں. تو یہ وہی بات ہے جو یسوع مسیح کو اس نے کہی تھی, ذرا مجھے باپ کو دفن, اس نے کہا مردوں کو مردے دفن کرنے دے. وہ مردہ تو جا رہا ہے جس کو بکسے میں لے جا رہے ہیں, 200 مردے ساتھ ہی جا رہے ہیں کیونکہ گناہ میں مردہ ہیں, گناہ کی وجہ سے مردہ ہیں. جب گناہ میں مردہ کو دفنانا جا رہا, کیا فائدہ. تعلیم اس کلام کو سیکھنے کے لیے جو بھی آپ کو قیمت دینی پڑے دے دیں, لیکن اس کے لیے کوشش کریں. ایک وقت آئے گا پھر ٹائم اوور ہو جائے گا, پھر ہم ڈھونڈیں گے پھر نہیں ملے گا, اور وہ ٹائم قریب ہے. آل رابرٹ سے خادم بلی گرہم ابھی اسمان پہ گیا, اس سے پہلے آل رابرٹ گیا. یہ 2 خادم ان کے بارے میں تھا کہ جب یہ اسمان پر جائیں گے اس کے بعد ایک بڑی تبدیلی آئے گی. تو آل رابرٹس نے بتایا, اس نے وہ ایک بڑی میٹنگ میں, بینین کی کسی میٹنگ میں گیا, لاکھوں لوگ تھے وہاں پہ. تو وہ اسٹیج پہ بوڑھا تھا, اس کو لے کے انہوں نے ایسے بٹھایا کرسی پہ. تو وہ زاروں قطار رونے لگا. تو انہوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں سر, کچھ بتائیں تو صحیح. اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے خدا یسوع مسیح ملے تھے. انہوں نے کہا بیٹا اب تو میٹنگ میں جائے گا تو ان کو بتا دینا کہ میری آمد قریب ہے, لیکن کلیسیا تیار نہیں ہے, کلیسیا بھی اپنے جھنجھٹوں میں پھنسی ہوئی ہے. اس لیے وہ رو رہا ہے کہ یار خداوند آ گئے تو ہم کس حال میں ہوں گے, جب ابن آدم آئے گا تو ہم کیا کر رہے ہوں گے. کیا خیال ہے, جب ابن آدم آئے گا بادلوں پر تو جو لوگ انتظار کر رہے ہوں گے, جو بیدار ہوں گے, جو جاگتے ہوں گے, جو مردہ نہیں ہوں گے, وہ تو سامان پہ اٹھائے جائیں گے نا, اڑ کے استقبال کریں گے. گیت گاتے ہیں ہوا چ اڑ جانا ہے. تو میں کہتا ہوں سارے نے نہیں جی اڑنا, انہوں نے اڑنا جہاں وہ انتظار کرن ڈے, جنہوں نے پر پورے نے روحانی طور پہ جنہوں نے پر پورے نے خدا دے نال پہلا کام کیا کرنے لگے وہ لوگ, انہوں نے توبہ کی, پترس نے واز کیا, 3000 لوگوں نے ان کی کلیسیا میں شامل ہوئے اور رسولوں سے تعلیم پانے لگ گئے. اور یہ لکھا شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. اور رفاقت رکھنے, رفاقت, یہاں بات آ گئی. ابھی آپ نے آنٹی نے دعا کروائی کہ بھئی دعا کرو کہ میرے بچے چرچ جائیں. یہ رفاقت اس کو کہتے ہیں. اگر آپ کی چرچ میں رفاقت نہیں ہے, آپ یاد رکھیں آپ چرچ میں جائیں گے نا تو چرچ میں جو بلیسنگ آتی ہے وہ سب کو مل جاتی. جہاں ڈیگ بٹ رہی ہوتی ہے ادھر جا کے ڈیگ ملتی ہے نا, چاول یا جو بھی چیز ہوتی ہے. تو گھر بیٹھے تو نہیں کہتے اچھا بھی چرچ میں ڈیگ بٹ رہی ہے, ہمیں یہیں گوشت مل جائے, اس کا بریانی مل جائے, ایسا تو نہیں ہوگا. ہمیں جانا پڑے گا. من اٹھانے کے لیے کیا کرتے تھے, لکھا انہوں نے کہا بھائی روز کا روز تم لوگوں نے وہ من کو جا کر بٹور لینا ہے اپنے لیے, روز کا روز. اور اگر وہ ڈیرے میں لیٹا رہے تو پھر تو ملے گا اس کو من نہیں. وہ شاید کا حصہ ہے, وہ تو اگر شاید 2 کلو لے آئے گا, وہاں لکھا جو 2 کلو لاتا تھا وہ تولتا تھا, اس کا وہی بن جاتا تھا جو 1 کے لیے تھا. اور اگر کوئی تھوڑا کم لیتا تھا تو اس کا زیادہ ہو اتنا بن جاتا تھا. تو جو اندر لیٹا ہوا اس کو نہیں ملے گا, اس کو ملے گا جو لے کر جائے گا. اور جا کے اٹھاتے کیسے تھے من, پتہ ہے, من کھڑے کھڑے دن اٹھا لیتے, نیچے گر ہوتا تھا. اگر ہاں جی اگر آپ کے چاول 2 کلو 4 کلو نیچے گر جائیں تو کیسے اٹھاتے ہیں اس کو, ایسے کر کے. گھٹنے بھی نیچے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے, گھٹنے ٹیک کر جھک کر ادب سے عاجزی سے سو اکٹھا کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے من بٹورنے کا, یہ طریقہ ہے خدا کی برکات لینے کا, گھٹنوں کے بل ہو کر. رفاقت رکھنا ضروری ہے. وہ لوگ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں آپ کو ابھاروں گا. آپ کسی بھی چرچ میں جائیں ضرور جائیں, وہاں گیت گائیں, اور اس ٹائم کے لیے آپ دوسرے کاموں سے چھٹی لے لیں 1 گھنٹہ. آپ وہاں گیت گائیں, پرستش کریں اور عبادت کریں, اور کنٹینیوس عبادت میں جانا شروع کریں. اور پھر دیکھیں, کیونکہ یہی طریقہ ہے. فائدہ کیا, انہوں نے بپتسمہ بھی لے لیتے اور وہ رفاقت نہ رکھتے, فائدہ ہی کوئی نہیں. وہ تو پھر خالی ان کو غوطہ ہی ملا تھا, پترس نے 3,000 کو غوطہ ہی دیا تھا. لیکن کیونکہ وہ رفاقت رکھ رہے تھے, کلام سیکھتے تھے, آ کر پوچھتے تھے کہ بھائی ہم کیا کریں, یہ کیسے ہے, یہ کیسے ہے, وہ بتاتے تھے. جب کلام ہمارے اندر جمع ہوتا ہے تو ہماری سمجھ بڑھتی جاتی ہے, ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے. اور تیسری بات, اور روٹی توڑنے, شاعر بانی میں شریک ہوتے تھے. تیسرا کام وہ یہ کرتے تھے, شاعر بانی میں شریک. یہ زندہ لوگ, وہ زندہ ہوئے, اب سونے والے جاگو, وہ سونے والے جاگے 3,000 اور مردوں میں سے زندہ ہو گئے یسوع کا کلام سن کر, اور زندہ ہوتے اب زندوں کی خوراک کھانے لگے. کلام, رفاقت اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول. روٹی توڑنے. شاعر بانی کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہے, یسوع نے کہا جو میرا خون پیتا اور میرا گوشت کھاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. ہر ہفتے کیتھولک ہر ہفتے دیتے ہیں, کچھ مہینے میں 1 دفعہ دیتے ہیں, کچھ چرچز میں مہینے میں 2 دفعہ دیتا ہوں. 1 ہفتہ ہم کرتے ہیں, 1 سنڈے نہیں کرتے. آپ آئیں, آپ ضرور لیں شاعر بانی, یقین کریں. ایک گھر میں ہم جاتے تھے مزنگ چنگی میں, انہوں نے کہا جب ہماری ماں نہیں جا سکتی چرچ تو ہمیں شاعر بانی یہیں دیا کریں. ہم نے شاعر بانی دینی شروع کر دی. تو انہوں نے ہمیں بتایا, انہوں نے کہا جی جس دن سے ہم شاعر بانی کی روٹی پکا رہے ہیں اس دن سے آٹا نہیں ختم ہوا ہمارا,
کہتے ورنہ ہر 25-26 کو آٹا ختم ہو جاتا تھا, 3-4 دن تندور سے لاتے تھے اور تنخواہ کا انتظار کرتے تھے. وہ بیٹیاں کہنے لگی, کہہ رہے ہیں انکل بھائی جان اب ہمارا پادری صاحب ہمارے گھر کا تو آٹا ہی نہیں ختم ہوتا. وہ جب پکاتے تھے روٹی لے کر یسوع کے اس پاک رسم کے لیے, خدا اس کو اتنے بلیسنگ سے بھر دیتا تھا. ایسے کاموں سے آپ سٹارٹ لیں. اور چوتھا کام کیا کرنے لگے, اور دعا کرنے میں مشغول رہے. یہ زندہ لوگ کرتے, میں نے بتایا جو مردہ, جب وہ مرے ہوئے تھے جب نہیں دعا کرتے تھے, اب دعا کر رہے ہیں, مسیح پر ایمان لے آئے ہیں, اب وہ زندہ ہو گئے ہیں, اب توبہ کر لی ہے, دعا کرنے میں مشغول. مشغول کا مطلب ہے جب ٹائم ملتا ہے دعا ہی کرتے تھے. جب میں نے مجھے خداوند یسوع مسیح نے چن لیا خدمت کے لیے, میں تقریباً 16 سال میری عمر تھی, 15 سے 16 سال. تو میرے اندر, میں نہیں کہتا کہ میرے تو خاندان میں ایسا کام نہیں تھا, میرے بڑے آبا اجداد دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے تھے, تو میرے تو خاندان میں ایسا کام نہیں تھا, لیکن میرے اندر خداوند نے یہ تڑپ ڈالی, میں کہوں گا. اور خداوند نے میرے ذہن کو ایسا بنا دیا کہ یقین کریں, جب میری رات کو اگر 2 بجے بھی آنکھ کھل گئی ہے تو خدا کو مجھے کہتا اٹھ کے دعا کر. میں اٹھنا دعا میں لگ جانا. تو میری ماں نے کبھی پانی شانی پینے کے لیے اٹھنا, اس نے کہا بچہ میرا کہاں, دیکھنا تو میں اپنے کمرے میں بیٹھا دوں. اگر صبح ارلی آنکھ کھل جانی تو میں نے اٹھ کے بائبل پڑھنا اور دعا کرنا شروع کر دینا. اور اگر رات کو میں نے خدمت کر کے آنا, میرے اپنے استاد کے ساتھ کلام سنا کے وہ سناتے تھے, میں صرف سائیکل پہ اس کو لے کے جاتا تھا, اور میں نے کہاں سے آنا رات کو, یونا آباد, آصف ٹاؤن, اور یہ محمود بوٹی اور کون سے علاقے, رات کو آنا. اور میں دن بھر لیبر کا کام کرتا تھا, ٹرک ڈاؤن لوڈ اور ان لوڈ کرتا تھا, اپ لوڈ اور ڈاؤن لوڈ کرتا تھا. ٹرکوں پہ سامان, جو گوروں کا کام ہے ان میں چپڑاسی نہیں ہوتا, ان میں لیبر ہوتا ہے. اور میں نے اے سی لوڈ کرنے, اور میں نے منوں کے حساب سے کارپیٹ لوڈ کرنے, اور ٹرکوں سے ان لوڈ کرنا مال, سارا دن. لیکن رات کو جب میں آتا تھا سارا کچھ کر کے پھر اس کو خدمت کر کے آنا, تو خدا کا روح مجھے, تو میرے اندر وہ تڑپ ہوتی تھی کہ میں دعا کرے بغیر نہ سوؤں. اور میں نے دعا کرنے بیٹھنا اور دعا کرتے رہنا. کئی بار صبح ہو جانی مجھے, کیونکہ میرے اندر ایک تڑپ لگ گئی تھی, کیونکہ میں زندہ ہو چکا تھا, مردوں میں سے جی اٹھا تھا. خداوند نے مجھے زندہ کیا. میں اپنے گناہوں میں مردہ تھا, لیکن خداوند نے مجھے جیون دے دیا. تو میں آج آپ کو مشورہ دے کر جاتا ہوں, میں آپ نوجوان بیٹی بیٹوں کو مشورہ دے کر جاتا ہوں, آپ اپنی بائبل نکالیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں بلا ناغہ. اور یہ نہیں کہ ایک دو آیتیں پڑھنا شروع کریں, شروع کروں تو پھر 1-2 باب 3-4 باب ایسے پڑھیں, اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو دیکھو روٹی کھاتے میں. اچھا میں لوگ مجھے پوچھتے ہیں کتنی پڑھنی چاہیے, میں کہتا ہوں صبح شام تک جتنی روٹی کھاتے ہیں نا اتنے چیپٹر پڑھ لیا کرو. بھائی روٹی جسم کے لیے 6, صبح دوپہر شام 6, بیچ میں فروٹ فراٹ بھی, کافی چائے بھی, بیچ میں بسکٹ کیک بھی چل جاتا ہے. کہیں تو کتنا کھانا ہوتا ہے, اور شادی پہ جائے تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اچھا تو جسم کو اتنا کچھ, اور کہتے ہیں کہ کلام پڑھنے کو کہتے ہیں میں 2 آیتیں پڑھنی ہے روز, سمجھ کے نہیں سمجھ آنی ایسے. یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلنا چاہے گا تو اس کلام کی بابت جان جائے گا. پہلے آپ مرضی پوری کرنے کی کوشش کریں, خدا آپ کو سمجھا دے گا کیا کرنا. ٹھیک ہے, آج میں آپ کے سامنے یہی بات رکھ کے جانا چاہتا ہوں. متر دیکھیں سب, آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ کے جانا چاہتا ہوں کہ یشوع پہلے باب کی 8ویں میں لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. اپنی بائبلیں اٹھائیں, اور خدا یسوع مسیح نے گتسمنی کے بعد یہ سوچ لیں, خدا معاف کرے اگر میرے جسم سے خون نکل رہا ہو اور میرا سر سے پاؤں تک میری مرنے والی حالت ہو. میں تم سے کہوں مجھے پانی پلاؤ تو پلاؤ گے کہ نہیں پلاؤ گے؟ اگر میں کہوں کوئی اور چیز لا دو مجھے لا دو گے نا؟ میں کہوں مجھے کوئی ٹیبلٹ لا دو ابھی انکل وہ کھانسی آپ نے لا کے دی نا, کرو گے نا؟ تو ہمارا یسوع جو تھا اس ٹائم اس نے کہا میری جان اتنی غمگین ہے کہ مرنے کی نوبت آ گئی ہے, تو تم جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آج ہماری روحیں اتنی کمزور ہو گئی ہیں کیونکہ ہم دعا نہیں کرتے, کلام نہیں پڑھتے. روح کی غذا یہ ہے, تو روح کمزور ہے, تو جب بھی کوئی ہم بدی کرنا چاہتے ہیں ہم آرام سے کر لیتے ہیں. روح ہلکی سی مزاحمت کرتی ہے, وہ کہتی نہ کر, لیکن ہمارا جسم ہیوی ہوا تھا اس میں. لیکن جب جسم تھوڑا نیچے جائے گا روح پر آئے گی تو روح کہے گی نہیں کر بھائی, غلط کام نہیں کرنا, گالی نہیں دینی, بہن سے نفرت نہیں کرنی, ماں باپ کا ادب کرنا ہے, غریب کی مدد کرنی ہے, گندے الفاظ نہیں بولنے ہم نے, اور اپنے خدا کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہوں آج, بائبل پڑھیں, دعا کریں, اور خدا نہیں سنے گا تو کہلاتا زندہ ہے مگر تو ہے مردہ. زندہ ہو سکتے ہیں ہم, سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ. مسیح یسوع کے پاس آ کر جب ہم توبہ کریں گے اپنے گناہوں سے ہم زندہ ہو جائیں گے. ہاللیلویا. اور جب ہم زندہ ہو جائیں گے تو پھر وہ ہمارا خدا بن جائے گا, مردوں کا خدا نہیں ہے. یہ لوگوں کا بھی دھوکہ, یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو پادری صاحب میں بڑی گناہ گار جے پر خدا میری بڑی سوندا جے. یہ سنا ہوگا نا اپنے والا,
लोगों से मैं आजकल जज तक जो भी मांग गया मैंने मिल गया। वो तो लिखा नेक और बद दोनों पर मैं बरसाता है, यानी कि दोनों को ब्लेस करता है। लेकिन यूहन्ना के इंजील में लिखा खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। जबूर अभी 66 हम गाते हैं, बदी मेरे दिल विच जो हो गई जरा, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। तो कहेंगे जी फिर हमें मिल तो सब कुछ रहा, वो इसलिए मिल रहा है कि खुदा नेक और बद दोनों पर बरसाता है। डाकुओं को भी रोटी देता है खाने को, उन पर फजल है, लेकिन उस फजल के तहत रोटी मिलेगी, पानी मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा, हवा मिलेगी। लेकिन हम पर खास फजल है, इस फजल के तहत हम आसमान की बादशाहत में जाएंगे, वो आसमान की बादशाहत में नहीं जाएंगे। तो इस बात को ये ना कहें कि मैं बड़ा गुनाहगार हूं, बड़ी गुनाहगार हूं, खुदा बहुत सुनता है। नहीं, खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम लोग जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। इब्न आदम खोए हुओं को ढूंढने निजात देने आए। तो आओ आज अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद अपने खुदा के सामने अपने अपने दिलों को तैयार करें। और अगर कोई ये चाहता है कि हम उसके लिए दुआ करें, वो बाइबल पढ़ने और दुआ करने के लिए हाथ उठाना चाहता है या हर रोज दुआ करने के लिए हाथ उठाना चाहता है, हम उसके लिए दुआ करेंगे। अगर कोई गुनाहों से तौबा करना चाहता है वो अपना हाथ उठाए, ताकि आप इस ब्लेसिंग को हासिल करें जो खुदा आपको देना चाहता है। हम शाही काहिनों का फिरका है, हम मुकद्दस और चुनी हुई कौम हैं। हम इसलिए नहीं बनाए गए कि हम गुर्बत का शिकार हों, हम इसलिए नहीं बनाए गए कि हम गुर्बत और इफलास में अटके रहें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदाम पाक आसमानी बाप, जो लोग अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं इस वक्त हाथ दिखाकर, खुदाम तू उनके गुनाहों को मुआफ कर। ए खुदा तू हमारी कमजोरियों को मुआफ कर। ए खुदा मैं तेरा खून अप्लाई करता हूँ अपने ऊपर, अपने साथियों पर और इस जमात पर, क्योंकि तेरा खून हमें धोकर पाक करता, नया बना देता है। ए खुदा इस घराने को बड़ी बरकत देना और ये इस कलाम को पढ़ें, इस कलाम में बढ़ते जाएं और खुदा ये बिला नागा दुआ करें, कलाम पढ़ें, दुआ करें और खुदा ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं और तुझ में मजबूत होते जाएं। और खुदा जो आसमानी बरक़ात हैं जो इनके लिए तूने रखी हैं वो इन पर नाजिल हों और आज से इस खानदान में एक बेदारी का आगाज़ हो। और जितनों ने दुआ करने के लिए हाथ उठाया, कलाम पढ़ने के लिए, खुदा तू ही इनकी मदद करना, तेरा पाक फरिश्ता इनकी मदद करे। और खुदा ये मुझे गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए बड़े काम किए। मैं दिल से दुआएं खैर देकर जाता हूँ।